الحمدللہ پاکستان اپنی جنت نظیر وادیوں، فلک شگاف پہاڑوں اور دل فریب نظاروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ گلگت بلتستان اور کے پی حکومتوں نے NCOC کی ہدایت کی روشنی میں سیاحت کے تمام معاملات دوبارہ کھول دیے ہیں اور ان دنوں ملک کے سرد اور بالائی علاقوں میں تاریخ ساز سیاحتی سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ شاید اس انداز کا ایکزوبرنس اور اس انداز کا رش آپ نے شاید اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا ان سیاحتی مقامات پہ جس کے اب آغاز ہوا ہے۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں سے اب فیملیز کے قافلے گلگت، ہنزا، اسکردو سمیت شمالی علاقہ جات، سبات، کالام، ناران، کاغان کی سحر انگیز وادیوں کی جانب رواں دواں ہیں۔ ہر جانب سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ 2 ماہ قبل سبات کا سید الشریف ایئرپورٹ 17 سال بعد پروازوں کے لیے بحال ہو گیا ہے اور سبات کا سید الشریف ایئرپورٹ ملک کے سیاحتی مقامات کو فعال کرنے کا چوتھا ایئرپورٹ ہے۔ اس سے پہلے اسکردو، گلگت اور چترال کے ایئرپورٹس کو فضائی سروسز کے لیے بحال کیا گیا تھا۔ اب ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسکردو اور گلگت ایئرپورٹ پر روزانہ 16 پروازیں اتر رہی ہیں۔ PIA نہایت مناسب ریٹ پر سفری سہولت دے رہی ہے۔ اسکردو کے لیے بیک وقت کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے پروازیں آپریٹ ہو رہی ہیں۔ کراچی اور لاہور سے اب شمالی علاقہ جات کی پروازوں کی مانگ میں بہت اضافہ ہے اور پوری فیملیز گھومنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے ان علاقوں کی جانب رواں دواں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ We are embarking on a new journey on the flag carrier itself, PIA, short for Pakistan International Airlines. It isn't just any flight, but we are flying up north to Gilgit. En route, we will fly past the world's highest mountains. Probably the most amazing in-flight entertainment I've seen in a very long time. The views are incredible. Like, it's really hard to explain and to describe what I see right now. Yeah, and this is it, the ATR just in the background with this beautiful backdrop of mountains. It is just incredible. We are going to Skardu, which is one of the most beautiful place in Pakistan. Chalo. Ladies and gentlemen, we are flying over Naran now, and the mountain on the right of it is Malaga Parbat at 17,300 feet. We are arriving at the Skardu airport. It takes only an hour from Lahore. We just arrived in Skardu. This airport is surrounded by amazing snow mountains. Wow. MashaAllah. اب پاکستان کے سیاحتی مقامات کا رخ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے یا صرف ایڈونچر ٹورزم کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ غیر ملکی سیاح اپنی تعطیلات بنانے پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کا قدرتی حسن دیکھ کر حیران ہیں۔ پاکستان کے دل فریب نظاروں کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پبلسٹی ہو رہی ہے، مقامات کی پبلسٹی ہو رہی ہے اور پاکستان انٹرنیشنل کی بھی پبلسٹی ہو رہی ہے۔ Welcome to paradise, everybody. Cannot say enough about the trees in the mountain range. The trees is what makes it unique compared to the rest of the mountains we've seen in northern Pakistan. We've got so much greenery, it just adds such a layer of beauty. And honestly, it feels like Canada. Imagine if it was the summertime and all the trees around here, they all got fresh fruit, apricots, apple, cherries. Oh my God, it would be heaven. I haven't hitchhiked here in Pakistan before. I've done it in other places of the world, and it's always, a good time. People are super friendly, so I'm sure here in the northern parts it's going to be really easy just to get a lift. But look at the lake we have there. Aadabad Lake, absolutely gorgeous. Here, super blue, and just the mountains are just absolutely incredible. Look at all that stuff. How good. Look at all the construction going on. People are starting to realize how much potential this area has for tourism, especially since the lake formed about 11 years ago. This has become a hot spot here in northern Pakistan. I made it to the top. Look at these views. The views are amazing. Really couldn't ask for anything more.
پاکستان میں بیرون ملک اور مقامی سیاحت کے فروغ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت لندن، پیرس، سنگاپور، ہانگ کانگ، بینکاک اور دنیا کے بڑے جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہ کرونا پابندیوں کی جکڑ میں ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کرونا کے 98% مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ الحمدللہ سوات مالاکنڈ ڈویژن میں بھی مثبت کیسز کی شرح 3% ہے، لیکن اس کے باوجود سیاحوں کو ہوٹلز میں بکنگ کے وقت کرونا منفی ٹیسٹ کی رپورٹ جمع کرانا لازمی ہے۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، انتظامیہ اور ٹور گائیڈز کو کرونا ویکسین لگوائی جا رہی ہے اور سب لوگ ویکسینیٹڈ ہیں۔ ویکسین لگائے بغیر 50 سال سے زائد عمر افراد کے ہوٹلز بکنگ پر پابندی ہے۔ ایک کمرے میں زیادہ سے زیادہ 2 افراد کو ٹھہرانے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ کے پی اور گلگت بلتستان میں سیاحوں کی آمد کے باعث ان علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کی جان میں جان آ گئی ہے اور اس میں بہت ہم پھرتی دیکھ رہے ہیں، بڑھاوت دیکھ رہے ہیں۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز میں بھی بکنگ میں بے پناہ رش ہے۔ پچھلے سال سے کرونا پابندیوں نے پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچایا تھا، لیکن لاک ڈاؤن نے جہاں لوگوں کو سیر و تفریح سے محروم کیا، وہاں سیاحت سے منسلک لاکھوں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ لیکن اب صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ اس بارے میں ہم دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کی ایک رپورٹ جو انہوں نے ان سیاحتی مقامات پر جا کر ترتیب دی۔ یہ حسین نظارے دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ جگہ کہاں ہے، اور میں آپ کا تجسس مزید بڑھا دوں کہ نہ صرف یہ جگہ پاکستان میں ہے بلکہ یہیں ارد گرد ایسے اور بھی کئی حسین مقامات ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا ہے جو پہلے ٹیررزم کے لیے بدنام تھا مگر اب ٹورزم کے لیے مشہور ہے۔ مالاکنڈ کے پرفضا مقامات ہوں یا ہزارہ کے ہزار رنگ، گلیات کی مہکتی گلیاں ہوں یا برف پوش وادیوں کے حسین نظارے، سیاح ہر موسم میں یہاں آنے کو بےتاب نظر آتے ہیں۔ امن و امان کی اطمینان بخش صورتحال نے اس جنت نظیر خطے کو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی نظروں میں اجاگر کر دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 40 لاکھ مقامی سیاح مختلف موسموں میں خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ یہاں پہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں، جو ہمیں فیڈرل اداروں کی طرف سے جو انفارمیشن ملی ہے، وہ تقریباً 2019-20 میں 30,000 سے زیادہ ہے۔ ڈومیسٹک ٹورسٹ کی اگر آپ بات کریں، اسپیشلی جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں یا جو ہزارہ ریجن ہے، اگر ہم گلیات کی بات کریں تو وہاں پہ 7 لاکھ یعنی 0.7 ملین ٹورسٹ جو ہے صرف ایک مہینے میں آئے۔ حالیہ چند سالوں میں پاکستان نے عالمی طور پر ٹورزم کے شعبے میں اپنی رینکنگ بہتر کی ہے۔ عالمی میگزین فوربز نے دنیا کے 10 سیاحتی ممالک میں پاکستان کو شامل کر لیا ہے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کی 2018 میں کی گئی ریسرچ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی میں شعبہ سیاحت کی شراکت 2349 ارب رہی، جو ہر سال 5.8% اضافے سے 2028 تک 4200 ارب تک پہنچنے کی امید تھی۔ ایک عرصہ دہشت گردی کی لپیٹ میں رہنے والے خیبر پختونخوا کی فضا سے خوف کے بادل چھٹے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پھر سے ایک نئے دشمن نے سیاحوں کے قدم روک دیے ہیں۔ سیاحوں کی اس جنت کا داروغہ آج کل کرونا وائرس بنا ہوا ہے، جو جب دل چاہتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے، ساتھ ہی ان لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے جو ٹورزم کے کاروبار سے جڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 80% سے زائد لوگوں کا کاروبار سیاحت سے وابستہ ہے، جو کرونا وبا کے باعث شدید متاثر ہوا ہے۔ پہاڑوں تک ہر موسم میں رسائی، تاریخی اور مذہبی مقامات کی کشش کے باوجود اربوں روپے کمانے والی صنعت ایک بار پھر زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ انٹرنیشنل ڈاکومنٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 2030 تک یہ $1.8 بلین کی انڈسٹری ہے۔ اگر آپ ڈومیسٹک ٹور کی بات کریں تو اگر 5 دن کا یا ایک ہفتے کا جو ٹرپ ہوتا ہے وہ پر پرسن آپ کو 30 سے 40 ہزار روپے کاسٹ کرتی ہے۔ تو آپ اس ریشو کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی انکم کتنی جنریٹ ہوئی ہے۔ سامنے والے ٹیبل سے پانی لگوا دینا، وہاں سے آرڈر لے لینا سر۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں کورونا کی پہلی لہر کے دوران سیاحتی شعبے کو 12 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا، جس میں ہوٹل انڈسٹری سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے یہ بیچارے کیا کرے گا، کہاں جائیں گے؟ یہ اس ٹائم پر بہت رش ہوتا تھا، ہمارے ہوٹل جو تھا نا وہ بک ہوتا، ابھی جو ہے نا کوئی لوگ آتا ہی نہیں ہے کورونا کی وجہ سے۔ ٹرانسپورٹ شعبے کا بھی برا حال ہے۔
اچھے منافع کی خواہش میں بینک لیز پر گاڑیاں لینے والے بال بال قرضے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ میں تو ابھی مزید کوئی بھی جیل نہیں سکتا جی، کیونکہ میں نے کم از کم 1 کروڑ 20 لاکھ روپے میں نے پچھلے سال نقصان کیا۔ ہمارے اسکول کالجز بھی بند ہیں، ہمارے وہ ٹرپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادیوں کا کام بھی نہیں ہے، آخر میں ہمارے پاس رہ گیا ٹورسٹ، ٹھیک ہے، اب وہ بھی نہیں ہے، چیری بلاسم کا ہمارا تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا، اس کے بعد ہم تو بالکل سٹک ہو کے رہ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی سیاحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دینے کا اعلان کیا تھا، جس کا عملی مظاہرہ موٹر ویز اور سڑکوں کی تعمیر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار حکومت ٹورزم کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر نے دشوار گزار پہاڑی علاقوں تک رسائی نہ صرف آسان بنا دی ہے، بلکہ گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح سیاحت کو بھی SOPs کے سائے میں پنپنے کی اجازت دی جائے تو خیبر پختونخوا میں نہ صرف بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو سکے گا، بلکہ ملک کو بھی کثیر آمدنی ہوگی، ساتھ ہی پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا میں اجاگر ہو سکے گا۔ اب یہ حالات تبدیل کرنے کا موقع آ چکا ہے، اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قافلے فیملیز کے ان علاقوں کی جانب گامزن ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس وقت کیا کیفیت ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے خصوصی خالد حسین، جنہوں نے آج شام ہمیں یہ وہاں کی کیفیت ریکارڈ کرائی۔ جی بالکل، NCOC اور وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد ملک بھر سمیت گلگت بلتستان کو سیاحت کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور اس وقت گلگت بلتستان کے ہنزا نگر ہو گیا، ضلع سکردو ہو گیا، اور اس کے بعد ضلع گزر اور استور میں جو ہے ہزاروں سیاح موجود ہیں، اور اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے عید کے بعد جو چھٹیاں تھیں اس کو گزارنے کے لیے یہاں لوگ پہنچے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ PIA نے جو اضافی جو فلائٹ ہے کراچی سے سکردو کے لیے اور لاہور سے گلگت کے لیے 4 اضافی فلائٹ کے جو شیڈول ہے اس کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت سینکڑوں سیاح گلگت اور سکردو پہنچے ہیں۔ اور ہنزا میں جو ہے اس وقت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، کیونکہ ہنزا جو ہے اس وقت ٹورزم کا ہب بھی ہے، اور دنیا بھر سے سیاح ہنزا ضرور آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ضلع گزر اور استور کی بات کریں تو اس وقت یہ دونوں جو ضلع ہیں یہاں پہ جھیلوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور لوگ یہاں جھیلوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ کیمپنگ کرتے ہیں۔ دوسری جانب بڑا ہم ایک تاریخی سیاحتی سیزن دیکھیں گے سوات، کالام، ناران، کاغان وغیرہ میں، اور وہاں پہ اس وقت کیا کیفیت ہے یہ ہمارے نمائندے سلیم اطہر بتائیں گے۔ حکومتی اعلان کے بعد سوات کی جتنی بھی سیاحتی مقامات کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، اب حکومتی اجازت کے بعد سوات کی جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں، جن میں مہوڈن، کالام، مدین، بحرین، مرغزار، مالم جبا اور گبین جبا، اس کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت سوات کی ان تمام سیاحتی مقامات پر موجود ہے۔ اگر ہم رش کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو سیاحوں کی تعداد ہے وہ کالام میں موجود ہے، اور سیاح جو ہے کالام کے مختلف سیاحتی مقامات کالام سٹی کے علاوہ مہوڈن، اتروڑ اور اوشو مٹلتان میں جو ہے جا رہے ہیں، وہاں کی خوبصورتی مقامات سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہوٹلز کی SOPs کی بات کریں تو ہوٹل کی جتنی بھی مالکان ہے، جو سٹاف ہے، وہ جتنی بھی سیاح وہاں پر ہوٹل میں سٹے کے لیے آتے ہیں تو ان کو جو ہے حکومت کی جانب سے جو بھی SOPs بتائے گئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سیاح اس پر مکمل عمل درآمد کرے، ان سے جو ہے باقاعدہ ویکسین کے سرٹیفکیٹ مانگے جا رہے ہیں، اور ان کو حکومت کی جتنی بھی SOPs ہے اس پر عمل درآمد کے لیے بھی ان کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سیاح سوات میں انٹر ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے تو وہ ان سینٹر میں جا کے ویکسین لگا سکتے ہیں۔